अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला ला नबिय्य बादा सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबके दरमियान में हाज़िर हुआ हूँ पंडित महेंद्र आर्यपाल के उन शुबहात को लेकर जो उसने उलमाए अहले सुन्नत को चैलेंज करते हुए, उलमाए इस्लाम को चैलेंज करते हुए ये कहा कि जो मेरे इन सवालों के अगर जवाब मिल गए तो मैं वापस इस्लाम धर्म कबूल कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उसके 2 एतराज़ात के जवाबात दिए जा चुके हैं और अब आपके सामने मैं तीसरे एतराज़ को लेकर आया हूँ। उनके एतराज़ पर नज़र करने से पहले मेरे तमाम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम सबको उस परवरदिगार आलम ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जब उसने इस कायनात को वजूद में लाया तो उसने अपने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब भेजने वाला हूँ। फ़रिश्तों को शुबहात हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे परवरदिगार, क्या तू ऐसों को नाइब करेगा जो ज़मीन में खून रेज़ी फैलाएंगे? और हम तो 24 घंटे तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, हम हरदम तेरी हम्द व सना बयान करते हैं। फरमाया परवरदिगार आलम ने कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जितनी भी अशिया थी, तमाम अशिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की और उन्हें तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। अब वही अशिया फ़रिश्तों के सामने पेश की और कहा कि अगर तुम अपने इल्म के दावे में सच्चे हो, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि ये तो ज़मीन में खून रेज़ी करेंगे और हम जो हैं हम्द व सना बयान करते हैं, तो उनका एक गैबी दावा था आदम अलैहिस्सलाम पर। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनसे कहा कि अगर तुम अपने बयान में सच्चे हो तो बताओ अब इन सब के नाम। फ़रिश्ते समझ गए कि हम सिर्फ़ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, और अल्लाह तबारक तआला को के हुक्म पर राज़ी हुए। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे ताज़ीमी सजदे का हुक्म दिया। तमाम फ़रिश्ते सजदे में चले गए और शैतान मरदूद जो था वो घमंड वालों में हुआ और उसने कहा कि मैं इसको क्यों सजदा करूं, मेरे को तो आग से बनाया और ये तो मिट्टी का बना हुआ है। जैसा कुरान मजीद में शैतान का जो एतराफ़ है वो बयान किया गया, जो पिछली वीडियो के अंदर ज़िक्र किया जा चुका। इसी वाक़ये को लेकर पंडित आर्यपाल जी ने, महेंद्र आर्यपाल जी ने 2 एतराज़ रखे। उन एतराज़ात के अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिए जा चुके हैं। अब इसी वाक़ये को फिर से पेश करते हुए, हालांकि यही वाक़या अहले यहूद के अंदर भी जो है मोतबर है, हालांकि उनके वहाँ कुछ ऊपर नीचे रहा है, और यही चीज़ ईसाइयों के दरमियान भी है, वो भी इस चीज़ को हक मानते हैं। लेकिन पंडित आर्यपाल जी को जो है इस्लाम से ख़ास दुश्मनी रही। उनके दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आग थी, उस आग को उन्होंने झूठ का सहारा लेकर और भड़काया और गुमराही के रास्ते पर चले। जैसा कि शैतान ने वादा किया था कि मैं ज़रूर उन तक पहुँचूँगा और उनको बहकाऊँगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, हर तरफ से उन तक पहुँचूँगा और उन्हें बहकाऊँगा, और तो पाएगा ज़्यादातर लोग जो हैं नाशुक्रे होंगे। जब उसने ये बात कही थी तो उससे ऐसे ही लोग मुराद थे जो लोग अपने झूठे दावे पेश करते हैं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो। यानी कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो, तुम्हारी दलील कहाँ है? और जो शख्स झूठा होता है उसकी दलील जो है खोखली होती है, उसका झूठ उसकी दलील से ज़ाहिर हो जाता है। उसकी कहानी कितनी बनावटी है, वो कितना झूठा है, ये उसके पेश करता दलील से साफ ज़ाहिर हो जाता है। पंडित महेंद्र आर्यपाल साहब के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कुरान मजीद की आयतें पेश की और उसमें कुछ झूठ पिरोया। शायद उन्हें इस बात का इल्म ना रहा होगा कि ज़मीन पर करोड़ों हाफिज़ कुरान मौजूद हैं जो कुरान को अपने सीने में याद किए हुए, हिफ्ज़ किए हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत उनके सीने में कर दी। अब ये उसमें अगर घटाने बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे तो फट से इनको उनके झूठ का खुलासा कर दिया जाएगा। किसी झूठे मज़हब के लिए इतना होना काफ़ी है कि उसके जो लोग हैं वो खुद झूठे हों और वो झूठे दावे पेश करते हों और उनकी दलील से उनका झूठ फाश हो जाता हो। तो इसी सिलसिले को लेकर मैं आपके दरमियान पेश हुआ और पंडित महेंद्र आर्यपाल का एक और एतराज़ लेकर आया हूँ। तो आइए अब हम उस एतराज़ पर नज़र डालें और उन्होंने कितना झूठ और कितने फ़रेब से काम लिया है और उनकी इल्मी लियाकत कितनी रही
وہ بھی اس سے ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ آریہ پال جی اپنا ایک اعتراض رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا آدم اللہ کے راستے پر تھے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر تھے، اگر رہا ہوتا تو پھر گمراہ کیسے ہوتا؟ یعنی کہ یہاں پر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، اور اگر اللہ کے راستے پر نہیں تھے تو کرپیا پرمان قرآن سے دیں۔ پرمان قرآن سے جب دیا جائے گا اگر وہ نہیں ہوتے، لیکن وہ قرآن کے راستے پر ہی تھے، اللہ کے راستے پر ہی تھے۔ اللہ نے ابلیس کو ور دے دیا، جا تو جو چاہتا ہے، تجھے مہلت دی گئی۔ اس نے کہا قیامت تک جی سکوں، ہر ایک کی نس ناڑی تک جا سکوں، صحیح راستے پر چلنے والے کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ایک سفید جھوٹ ہے جو انہوں نے ابھی باندھا ہے قرآن پر۔ انشاءاللہ العظیم میں قرآن مجید کی وہ آیت پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے غلط ترجمہ پیش کیا اور اس سے ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہیں پر جھوٹ بولنا شروع کر۔ قرآن مجید کی جس آیت کا انہوں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے، یہ آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 17۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے کتنا جھوٹ کہا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو پھر آپ ریوائنڈ کر کر اس ترجمے سے میچ کیجیے گا جو میں نے ابھی پڑھا تھا۔ اس کا اصل ترجمہ یوں ہے، پھر ضرور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہاں پر انہوں نے قرآن پر ایک جھوٹ باندھتے ہوئے ایک جھوٹا ترجمہ پیش کیا اور کہا اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پر ایسی کوئی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف ایک صریح بہتان ہے، سفید جھوٹ۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو قاذب ہوتا ہے، جو قذاب ہوتا ہے، وہ جھوٹ اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کی دلیل کافی کمزور ہوتی ہے، اور یہاں سے ہی ان کا جھوٹ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے ان کے اعتراض پر ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے بیچ میں ایک جھوٹ پیش کرنا مناسب اس لیے سمجھا تاکہ لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ شخص ایک صریح قذاب سے زیادہ کچھ نہیں۔ دیکھیں آگے یہ کیا لکھتے ہیں۔ ادھر اللہ نے آدم کو و آدم کی پتنی کو جنت میں چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اللہ نے چور کو چوری کرنے کی و گرستی کو سترک رہنے کو کہا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی دھوکے بازی کا کام نہیں تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن کا و مسلمانوں کا خدا تو دھوکے باز ہے، اس کا پرمان قرآن میں ہے۔ دیکھیں اب یہ قرآن کی ایک دو آیت اور پیش کرنے والے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے خیانت سے کام لیا، اور یا میں یوں کہوں گا کہ ان کو ذرا بھی علم نہیں ہے، نہ تو قرآن کا، نہ عربی کا، نہ قرآن کا ترجمہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس چیز کا۔ انہوں نے جیسے عام کتابیں ہوتی ہے، جیسے بچوں کی ہندی کی کتاب ہو، سنسکرت کی کتاب ہو، انگلش کی کتاب ہو، تو بچوں کی انگلش اور سنسکرت کی کتاب کو ہم کیسے بھی ڈکشنری سے دیکھ کر ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن جو کتاب سپیریئر ہو تمام کتابوں سے اوپر، جسے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اور ڈائریکٹ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، اس کا جو کتاب اپنے اندر پوری عربی کو سمیٹے ہوئے، ایک پوری زبان کو سمیٹے ہوئے، ایسی کوئی کتاب نہیں جس نے اپنے اندر پوری زبان کو سمیٹا ہو۔ اس کے اصول، اس کے قواعد، جو عربی کے آج اصول اور قواعد پڑھائے جاتے ہیں اور جو پہلے بھی پڑھائے جاتے ہیں، وہ تمام اس کتاب کے اندر موجود ہے، اسی لیے یہ ابھی تک حفظ و امان کے اندر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کچھ جھوٹ باندھا ہے، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکے باز کہنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پیش کی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں پر انہوں نے مکر کا ترجمہ ایسے کیسے اٹھا کے کر دیا ہے، خیر میں اس کے ترجمے پہ بعد میں آؤں گا، پہلے ہم ان کے اعتراضات دیکھ لیں پھر اس کے بعد ان کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کیا، سورہ الانفال کی آیت نمبر 30، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس کا بھی انہوں نے مکر کا ترجمہ ایسے کیسے اٹھا کے کر دیا۔ یہاں پر انہوں نے کہا مکر کے معنی دھوکا، جو اللہ انسان کو دھوکا کرتا ہے وہ اللہ کوئی اچھا اللہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدا ہے وہ خدا اگر دھوکے باز ہو تو وہ اچھا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ ان کا بنایا ہوا اصول ہے، اور بے شک یہ حقیقت بھی ہے کہ جو گاڈ ہوگا، وہ جو خدا ہوگا، جو کریٹر ہوگا، وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کو دھوکا نہیں دے گا معاذ اللہ۔ تو دھوکے باز کون ہے، ہم ابھی آتے ہیں اس چیز پر، پہلے ہم ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیں۔ پنڈت جی کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے پر تھے، تو بے شک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ہی تھے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اگر وہ ہوتے تو گمراہ کیسے ہوتے۔ یہاں پر پنڈت جی گچا کھا گئے۔ پنڈت جی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ قرار دے دیا۔ جو پنڈت جی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کے راستے پر تھے، تو آپ کے لیے جواب بالکل میں بتا چکا کہ یہ پوری طرح سے اللہ کے راستے پر ہیں۔
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جو آگے کہا کہ اگر ہوتے تو گمراہ کیسے ہوتے, یہ یہاں پر یہ گچا کھا گئے یا گچا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ خسانے میں رہو گے. اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماں حوا جو ہیں جنت المقدس میں موجود تھے. شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو قسمیں کھا کھا کر بہکانے کی کوشش کی. حضرت آدم علیہ السلام معصومین میں سے, وہ بالکل اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. بالکل وہ اس بات سے بے خبر رہے کہ اللہ کی کوئی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے. اس نے قسمیں کھا کھا کر اللہ کی قسم کھا کر منع کیا, کہا کہ میں بالکل سچ کہتا ہوں اگر تم اس پیڑ کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہنے والے ہو یا فرشتے بن جاؤ گے. اس طریقے کی بات جو ہے تفسیروں میں آتی ہے. پھر اس نے کہا کہ میں پھل میں خود لا کے دے دیتا ہوں, آپ کو تو پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا. اس طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو اس واقعے کو یہ پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے راستے پہ ہوتے تو گمراہ نہیں ہوتے, کہ وہ شیطان کی بات میں آ گئے. اگر انہوں نے قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا تو یہ اس بات کو جانتے کہ حضرت آدم علیہ السلام گمراہ نہیں تھے, نہ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا تھا, اور وہ کسی ایک وقت کے لیے ایک بات کو ضرور بھول گئے. اس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ العظیم. اس کے پہلے میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد بتانا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا. سورہ البقرہ ہے, آیت نمبر 30. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اپنے محبوب سے فرما رہا ہے, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو جو نائب بنایا گیا تو فرشتوں کو پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں, اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا کو جنت میں جو ہے رہنے کے لیے کچھ وقت کے لیے مہلت دے دی اور شیطان سے بچنے کا حکم دے دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کا مقصد تھا وہ زمین پر جانا ہی تھا. ان کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب وہ زمین پر جاتے. اب اس کا سبب کیا بنتا؟ وہ سبب جو انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم بھولنا کہتے ہیں. ہر انسان کبھی کبھی کچھ چیز کو بھول جاتا ہے. وہ ایک وقت کے لیے اس چیز کو بھول گئے, اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ ہی کسی عالم دین کی طرف سے بول رہا ہوں, میں یہ بات قرآن مجید سے بتا رہا ہوں. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو پہلے ہی ذکر کر دیا. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اس حکم کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے انہیں ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات بھی فرما دی جو کیفیت اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی وہ قرآن مجید کی اس آیت میں صاف بیان فرما دی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں جان بوجھ کر وہ کام کرنے کی کیفیت ہم نے ان میں نہیں پائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ کیفیت بھی بیان فرما دی جو انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے بھولنے کی. حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہے ایک انسانوں میں سے ہی تھے اور آپ کو علم کی وجہ سے فضیلت بھی دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا. لیکن چونکہ انسان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے بھولنے کی تو شیطان نے ان کو بھلاوے میں ڈال دیا اور اس بھلاوے میں ڈالنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کچھ ایک وقت کے لیے چھوٹے سے وقت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس تاکید کو بھول گئے اور شیطان نے ان کو بھلاوے میں ڈال کر خود جا کر وہ لا کر دیا اور کھلا دیا جس کو آپ نے کھایا اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ پیش آیا. اسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں. اب چونکہ قرآن مجید میں یہاں پر ایک بات صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو کیفیت تھی وہ بیان کر دی اور یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھیے. اگر وہ گمراہی ہوتی تو
گمراہی کے لیے ایک اصولاً ایک بات ضروری ہے کہ وہ کام جان بوجھ کر کیا گیا ہو، اس کے علم میں بھی ہو اور وہ جان بوجھ کر کیا گیا ہو، یعنی کہ اس کے اپنے پورے تمام سینس پر اس کا قابو ہو، اس کو وہ بات یاد بھی ہو اور پھر اس نے جان بوجھ کر کیا ہو، تب تو وہ گمراہی ہے، بے شک وہ پھر گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ بھول سے کوئی کام کیا جائے تو بے شک وہ گمراہی نہیں، بے شک گمراہی اسے ہی کہیں گے جو جان بوجھ کر کی گئی ہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو کام عمل کیا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول سے کیا، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے ظاہر ہے۔ جان بوجھ کر کیا گیا کام بے شک گمراہی ہے، جیسے کہ آپ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو حق سے دور کر رہے ہیں اور انہیں گمراہیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو بے شک حضرت آدم علیہ السلام گمراہ نہ تھے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کام کیا تھا۔ جیسے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہے، یہ بے شک گمراہی ہے۔ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو بعض جگہ پر اجازت بھی ہے۔ اور بھول سے اگر کوئی کام ہو جائے تو اس میں تو کفارہ بھی نہیں ہے اور اس کو تو جرم بھی کام جو ہے نہیں کہا گیا۔ دیکھو جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم جان بوجھ کر کچھ کھا لیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن وہیں اگر ہم بھول سے اگر کوئی چیز کھا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی کفارہ لاحق ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو کام جان بوجھ کر کیا جائے بے شک وہ گمراہی ہے، اس میں کفارہ بھی ہوگا، اس میں جرم کی سزا بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگی، لیکن جو عمل بھول سے ہو جائے اسے کفارہ ادا نہ تو لازم آئے گا اور نہ ہی وہ گمراہی کے زمرے میں آئے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ کیوں بھیجا گیا؟ تو جیسا میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت پیش کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو اصل مقصد تھا وہ زمین پر ہی جانا تھا، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی کہ وہ زمین پر جائیں گے اور نسل آدم کو جو ہے آگے فروغ دیں گے۔ تو اسی لیے آپ سے جو ہے یہ عمل ہوا، اور اسے ایک ذریعہ سمجھ لیں ہم، جو شیطان کے ذریعے کام ہوا اسے ذریعہ سمجھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ چونکہ جو شخص جتنا متقی ہوتا ہے، جتنا بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب اس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کا احتیاط بہت زیادہ ہے، اس کے لیے احتیاط بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ بھول بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس بھول کے سبب جو ہے برکتیں بھی نازل فرما دیتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام ایک وقت کے لیے ایک چیز بھول گئے، لیکن اس کی برکت کیا ہوئی کہ زمین آباد ہوئی، انسانوں سے آباد ہوئی، طرح طرح کی نعمتیں انسان کو دیکھنے کو ملی۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر تھی انسانوں کے لیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ پنڈت جی نے آگے جو کہا کہ چور کو چوری کرنے اور گرہستی کو ستر کرنے کا کہا، یہ بھی آپ نے اللہ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ جو انہوں نے جو آیت پیش کی تھی اپنے اس دعوے کے لیے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 17، تو یہاں پر انہوں نے ایک جھوٹ باندھا تھا کہ جو شیطان ہے اس نے کہا اور ایسا کہا ویسا کہا، اور پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جبکہ شیطان نے صرف اجازت چاہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ تو جو اجازت چاہی تھی وہ کہی تھی مجھے قیامت تک کی مہلت دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کی اس کو صرف مہلت دی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں کے پاس جاؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا، انہیں بھلاؤں گا، ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور اس چیز میں وہ کامیاب رہا۔ تو شیطان جو ہے اپنا جو کام کرتا ہے وہ صرف بہکانے کا کام کرتا ہے، نہ کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کا مرڈر کروائے گا، نہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے چوری کروائے گا، نہ اس سے زنا خوری کروائے گا۔ وہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اب بندہ اگر نیک ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا ہے، تب تو وہ اس سے بے شک بچ جائے گا، لیکن اگر گنہگار ہے اور گناہ کی طرف زیادہ مائل ہونے والا ہے تو بے شک وہ گنہگاروں میں ہوگا اور بہت جلدی وہ گناہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر جو آپ نے کہا کہ چور کو چوری کرنے کی اجازت دی، تو یہ آپ نے اللہ پر ایک اور جھوٹ باندھا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سترک رہنے کے لیے، گرہستی کو سترک رہنے کے لیے کہا، تو بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اور یہ بات صرف آدم علیہ السلام کو ہی نہیں، تمام انسانیت کو، تمام انسانوں کو بتا دی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں آ کر کہیں خون ریزی مت کرنا، جھوٹ مت کہنا، گالی نہ دینا، لوگوں کا قتل و غارت مت کرنا، لوگوں کا مال نہ لوٹنا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کو پہنچا دی۔ اب جو
اللہ तबारक व तआला के रास्ते पर होगा तब तो वो सीधे रास्ते पर है, नहीं तो अगर वो अल्लाह के रास्ते को छोड़कर अपना खुद का रास्ता बनाए, जिसको आजकल सो कॉल ह्यूमैनिटी कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटी के रास्ते पर हैं, हम अपने खुद के रास्ते पर हैं, हम अपने खुद के बनाए हुए नियम पे चलते हैं, ये सब जो है ये एक अलग रास्ते हैं। इंसान ने अपने खुद के बनाए हुए रास्ते, अल्लाह ने अपने जो रास्ते बनाकर भेजे उसमें खैर है, उसमें लोगों के लिए खैर है, लोगों के लिए अमान है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं क्योंकि उन्हें नियम कायदे में रहना पसंद नहीं। वो सोचते हैं हम आज़ाद रहें, और आज़ादी का फिर क्या नुकसान होता है हमारे सामने है। तो पंडित जी ने यहाँ पर भी जो है झूठ कहा था, और शैतान किसी के ईमान को नहीं चुराता, ये सब बातें मैं आपको बता चुका। कसम है मैं जरूर उन्हें बहकाऊंगा और जरूर उन्हें आरजुएं दिलाऊंगा। ये सूरह अन-निसा के आयत नंबर 119। तो जो शैतान है वो शैतान सिर्फ लोगों को बहकाने का काम करता है और आरजुएं दिलाने का काम करता है। यह कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत नंबर 119 के अंदर मौजूद है। आपने अल्लाह पे एक और झूठ बांधा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इंसान, अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह धोखेबाज है, या आपने अल्लाह पर एक और झूठ बांधा। और यहाँ के लिए आपने कुरान की आयत पेश की, वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। देखिए आयत मुबारक पेश करने में, आयत मुबारक का सही तर्जुमा पेश करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा पंडित जी कि कुरान जो है वो अरबी में नाजिल हुआ है, तो इसका जो तर्जुमा है वो अरबी के उसूलों पर ही होगा, ना कि आपके अयास पर, और ना ही दुनियावी एतबार से कि बस आपने कुछ चीज उठाई और डिक्शनरी में देख लिया और अपना मनपसंद तर्जुमा कर लिया। ऐसा नहीं होगा। कुरान का जो तर्जुमा है वो उसके अरबी के उसूलों पे होगा, और अरबियों का जो उसूल है, एक एक लफ्ज के कई कई मायने होते हैं, और कौन सा माना कहां पर होगा, ये बात इस बात से दलालत करती है कि कहने वाला जो है वो किस लहजे में वो बात कर रहा है और किसके लिए बात कर रहा है, और उसका मकाम क्या है, कहने वाले की शान क्या है, उसकी शान के एतबार से उसका तर्जुमा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो यहाँ पर लफ्ज मकर का इस्तेमाल किया है, वो लफ्ज मकर के एक मायने सतर के होते हैं। सतर यानी छुपी हुई या तदबीर, छुपी हुई तदबीर। तो छुपी हुई तदबीर, तो यहाँ पर अगर हम इस कुरान मजीद की इस आयत का जो आपने पेश किए वो वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो इसका तर्जुमा यूं बनेगा कि वो अपनी सी खुफिया तदबीर करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुफिया तदबीर फरमाता है, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर करने वाला है। यहाँ पर जो लफ्ज मकर है, इसका जो तर्जुमा है वो ये आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी छुपी हुई खुफिया तदबीर फरमाता है, और उसकी खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है, क्योंकि मकर के माने सतर के भी होते हैं, सतर यानी छुपाना और छुपी हुई तदबीर के। तो पता चला कि अल्लाह पे जो आप एक और बहतान बांधना चाहते थे कि अल्लाह माज़अल्लाह जो झूठा है, उसमें जो आपने दलील पेश करी वो भी क़िज़्ब से खाली नहीं, वो भी एक झूठी दलील थी, और इससे साबित हुआ कि आप झूठे और मक्कार से ज्यादा कुछ नहीं, आप सबसे बड़े धोखेबाज हैं। वैसे पंडित जी मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि किसी पे कोई इल्जाम अगर आप दें तो पहले थोड़ा सा अपने धर्म ग्रंथों में भी झांक लें, जिस धर्म को आपने अख्तियार किया है बकौल आपके, या आप पहले से उसी में थे, अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाहु आलम। पर आपका चूंकि दावा है कि आप इस्लाम के मानने वाले थे और आपने इसको छोड़ा, बाद में आपने एक धर्म इस्तेमाल किया, और उसके लिए आपने इस्लाम पे जो एतराजात लगाए हैं, तो जरा उन एतराज को जरा देख लेते, चेक कर लेते कि कहीं आपके धर्म की तरफ लौट के तो नहीं आ रहे। मैं आपके सामने यजुर्वेद का एक हवाला पेश करता हूं। यजुर्वेद में जो सबके कर्म हैं वो कर्म यहाँ पर बयान किए गए हैं कि किसका क्या कर्म है, किसे क्या काम करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म कर्म है, क्षत्रिय के लिए नीति की रक्षा, वैश्य के लिए पोषण कर्म तथा शूद्र के लिए सेवा कार्य सहज कर्म है। अंधकार में चोर, नरक के लिए वीर घातक, पाप कर्मों के लिए नपुंसकत्व, आक्रय के लिए अयोग काम के लिए व्यभिचारी तथा विकृत के लिए मागध है। तो आपके वैदिक ईश्वर जो हैं वो लोगों में कर्म बांट रहे हैं, काम बांट रहे हैं कि तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना। तो एक तरफ तो उन्होंने चोर को चोरी करने की इजाजत दे दी कि चोर का कर्म जो है चोरी करना है, व्यभिचारी का व्यभिचार करना, बलात्कारी का बलात्कार करना, ये उनको काम बांट दिए, और दूसरी तरफ दूसरों को काम बांट दिए और सबको लड़ा दिया आपस में। तो इस हिसाब से आपका जो वैदिक ईश्वर हुआ
وہ بھی لوگوں کو آپس میں لڑوانے والا اور دھوکے باز ہوا، انہوں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک دھوکے باز جو خدا ہوتا ہے وہ کوئی اچھا خدا تو نہیں ہو سکتا، تو اس سے آپ ہی کے دھرم پر ایک دلیل قائم ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا. یہ رگ وید ہے، اس کا ادھیائے 1 سوکت نمبر 11 اور شلوک نمبر 109. یہاں پر اندر دیو کا جو ہے ایک راکشس کے شوشن نامی جو راکشس ہے اس کے قتل کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کا قتل کیا ہے. تو اس کا میں آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ہے اندر دیو، اپنی مایا دوارا آپ نے شوشن کو پراجت کیا. ہے اندر دیو، آپ نے مایا کے ذریعے، آپ کہیں گے کہ چونکہ یہ سنسکرت میں ہے تو آپ جو ہے مایا لفظ میں نے اپنی طرف سے گھسڑ دیا، تو میں سنسکرت سے بھی آپ کو بتا دوں. مایا بھیریندر، یہاں پر بھی لفظ مایا ہی ہے. مایا بھیریندر ماینتو شوشن مواتیرا، یعنی کہ آپ نے شوشن کو جس طرح سے، کس طریقے سے، کس مایا کے ذریعے آپ نے قتل کیا. اور مایا ہندی لفظ ہے، اور ہندی کے جانکار جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ مایا کے معنی کپٹ، چھل اور دھوکے بازی ہے. تو آپ کے جو اندر دیو ہے وہ بھی چھل اور کپٹ اور دھوکے بازی سے ایک راکشس کا ود کر رہے ہیں، انہیں بھی چھل اور دھوکے بازی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو جو شخص، جو دیوتا یا جو بھگوان چھل اور کپٹ اور دھوکے بازی کا سہارا لے کر کسی کو قتل کرے تو وہ کوئی بہتر خدا تو نہیں ہو سکتا آپ ہی کے اصول کے ذریعے. تو یہاں پر یہ پنڈت آریہ پال جی کے تیسرے اعتراض کا جواب آپ کے سامنے پورا ہوتا ہے، اور میری کوشش رہے گی انشاءاللہ العظیم جو باقی ان کے بچے ہوئے اعتراض ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، اور ان کی جو گپوڑ گاتھا جو انہوں نے اپنے اعتراضات میں رکھی اور اپنے لوگوں میں ان جھوٹے چیزوں کو پیش کر کے جو یہ بہت بڑے بنتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ظاہر کر سکوں. میرا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، میں کسی بھی مذہب والے کو دکھ تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں. چونکہ انہوں نے میرے قرآن پر، میرے رب پر اور میرے رسول پر جو جھوٹ باندھے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس کا جواب دینا میرے لیے بہت ضروری تھا، اسی لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ تمام جہاں اس کا محتاج ہے. وہ کسی کے لیے، کسی کے بس میں نہیں ہے، باقی تمام جہاں اس کے بس میں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں تمام اشیاء ہے، ہر شے اس کی محتاج ہے، ہر چیز کے لیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اسے اپنے دفاع کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو جس سے چاہے کام لے لیتا ہے. دیکھو جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طائف والوں نے پتھر برسائے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، فرشتے آپ کے پاس آئے اور کہا آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں اور پوری بستی والوں کو ختم کر دیں. پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیارا جملہ عطا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ضرور نہیں مان رہے لیکن کہ آنے والی نسلیں ہماری تائب ہوں گی. اور یہ حقیقت ہوئی، پورے عرب میں اسلام چمکا، اور ایسا چمکا کہ اس کی روشنی تمام دنیا میں پھیل گئی، اور دنیا میں جو لوگ ظلم اور زیادتی کے شکار تھے، جو جات پات کے شکار تھے، وہ سب ان ظلموں سے، ان زیادتیوں سے باہر آئے. اسلام نے لوگوں میں امن قائم کیا، لوگوں میں انصاف قائم کیا. لیکن افسوس، جو لوگ خود اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، آج وہ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں سامنے آنا پڑ رہا ہے اور جواب دینا پڑ رہا ہے. اگر یہ لوگ اس طریقے سے اسلام پر انگلیاں نہ اٹھاتے تو بے شک ہم بھی سامنے نہیں آتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت کرتے، تجارت کرتے، اور ہر کسی کو ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی ہے. کوئی یہاں پر آب حیات پی کے نہیں آیا، سبھی کو مرنا ہے. لیکن ذرا سوچو میرے دوستوں، جب مرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہم ایک جھوٹی پرچھائی کی طرف دوڑ رہے تھے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر تھے، تو کیا ہم واپس لوٹ پائیں گے دنیا میں؟ نہیں. ہمیں مہلت ملی ہے اس وقت. آپ تک یہ ہدایت پہنچی ہے، اس ہدایت کو قبول کریں، جھوٹ کا سہارا چھوڑ دیں، جھوٹوں کا سہارا چھوڑ دیں اور سچوں کا دامن تھام لیں. میرے دوستوں، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، آپ تمامی حضرات کو میں آپ تمامی حضرات تک اسلام کی دعوت پہنچاتا ہوں. آپ کو ایک ایسے مذہب کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں جس میں کسی کے لیے کوئی بڑائی نہیں، کسی عربی کو عجمی پہ بڑائی نہیں ہے اور کسی عجمی کو عربی پہ بڑائی نہیں ہے. اگر ایک فقیر بادشاہ سے پہلے مسجد میں داخل ہو تو وہ بادشاہ کے آگے کھڑا ہوگا، اور اگر ایک فقیر بادشاہ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو مصلی پہ نماز وہ پڑھائے گا اور بادشاہ اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سجدہ کرے گا.
ایک ایسے مذہب کی آپ کو دعوت دیتا ہوں جس میں نہ کوئی چھوٹ بڑائی ہے نہ اونچ نیچ ہے. دنیا کے عمل پہ نہ جائیں، اسلام کو دیکھیں، اسلام کے قوانین کو دیکھیں. اسلام میں کہیں نہ جات پات ہے، نہ اس کے اندر کسی کو نسل کے اعتبار سے کوئی بڑھائی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے جھوٹوں کا سہارا چھوڑ کر اور سچے معبود کی طرف آ جائیں. بس اسی دعوت سخن کے ساتھ آپ سے رخصتی لوں گا انشاءاللہ العظیم. بہت جلد پنڈت جی کے اگلے اعتراض کا جواب دیا جائے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قوت، اتنی طاقت عطا فرمائے کہ آپ کے سامنے حق بیان کر سکوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کی جو آواز ہے اس آواز کو آپ کے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کے ذریعے آپ کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.